आजमाइश भी तो सिर्फ हमारे लिए ही होती है ताकि हमारा लेवल जो है वो अपग्रेड हो सके। और अल्लाह ताला ने मेरे लिए मदद की। आप ही बस मैंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और मेरा जो सजदे में सर था वो सजदे से सर उठाने का दिल नहीं कर रहा था। तुम हार के गिरने वाली हो और अचानक से तुम्हारे जहन में नमाज का ख्याल आ जाए, जब सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए, सिर्फ तुम रह जाओ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात रह जाए। दुआ के लिए उठे हाथ गवाह हैं इस बात के, अभी तुमने कुन फयकुन तक पहुंचना है। मेरी हर दुआ में यही होता है कि हमें एक दूसरे का महरम बना दे। बस अल्लाह ताला आप जल्दी हज और उम्रा नसीब करें। मेरे लिए दुआ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है जी फ़र्ज़ नमाज का जो मिरेकल है इन सिस्टर के साथ हुआ। और ये फ़र्ज़ नमाज जो है, जो 5 वक्त की नमाज हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है जी, जिसकी कोई भी छूट नहीं है। हर हाल में हमें नमाज को अदा करना ही करना है। तो आज की जो स्टोरी है वो इसी से रिलेट करती है, जिनकी आज मैं फ़र्ज़ नमाज की मिरेकल स्टोरी शेयर करने लगी हूँ। इन्हीं की एक और मिरेकल स्टोरी है जो सलातुल हाजात से रिलेट करती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़े बहुत जो आपके सवालात आते हैं उनसे रिलेट करते हुए जवाबात मैं आपको दूंगी। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल पॉइंट से आज की वीडियो है। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। और जो जो बहनें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन वीडियोस में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब पर ख़ास नजर करम करें। और जितनी मेरी बहनें दुआओं के लिए कहती हैं, अल्लाह ताला सब मेरी प्यारियों के बहुत बहुत नेक नसीब हों और खुश रहें जी, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश करें और दुआ करें कि जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे, हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स होते हैं वो मैं एक एक कमेंट पढ़ रही होती हूँ। इवन कि अगर मैं उस कमेंट में रिप्लाई नहीं भी दे सक रही होती तो भी मैं आपके हर कमेंट पे आमीन सुम्मा आमीन बोलती जा रही होती हूँ। आप लोगों की अगर कोई भी क्वायरीज हो या कोई भी जो मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, अगर कोई मेडिकल स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं रियल नेम के साथ, मुझे इंस्टा पर रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और जब भी आप अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर करें इंस्टा पर ख़ास तौर पर, तो उसकी जो हेडिंग है आप स्टोरी मेंशन कर दिया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये स्टोरी है। और कोई आपको क्वेश्चन हुआ करे तो उसके ऊपर क्वेश्चन मेंशन कर दिया करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ खूबसूरत से अल्फाजों के साथ, जो आप लोगों को भी बहुत हिम्मत और हौसला देते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला मिलता है। जो अल्फाज हैं वो मैं अब आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। ये सफ़र आजमाइश का ज़रूर है, अभी तुमने मौजिज़ों तक पहुँचना है, अभी तुम हिम्मत नहीं हारना, अभी तुमने आसमान को छूना है। ये वक्त है सब्र के लम्हात का, अभी तुमने सजदा शुक्र भी अदा करना है। और वो दिन दूर नहीं है जब अल्लाह ताला से तुम सजदा शुक्राना अदा करोगी। दुआ के लिए उठे हाथ गवाह हैं इस बात के, अभी तुमने कुन फयकुन तक पहुँचना है। जानते हो ये कैसे पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा नदामत भरा ज़मीर तुम्हें तौबा तक ले आए तो समझ लेना, जब मायूसी के बाद यकदम कोई ताकतवर सा मौजज़ा का ख्याल वापस अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक खींच लाए। जब रफ्ता रफ्ता हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएं और तुम बेचैन हो जाओ, तुम्हें सजदों की तौफीक मिल जाए, जब तुम्हारे हाथों को दुआ की तौफीक मिल जाए, तुम हार के गिरने वाली हो और अचानक से तुम्हारे जहन में नमाज का ख्याल आ जाए, जब सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए, सिर्फ तुम रह जाओ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात रह जाए। जो तुम देख रहे होते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे गुमान से भी बेहतर जानते हैं। हर वो चीज़, हर वो इंसान जो तुम्हें घुमा फिरा कर वापस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ले आए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत से दिल को तुम्हारे भर दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही उसको तुम्हारा वसीला बनाया है। फिर भी भले हर चीज़ तुम्हें मिल जाए या ना मिले, लेकिन तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल और यकीन रखना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहते हैं आजमाते हैं और उस आजमाइश में अपनी मोहब्बत तक ले आते हैं और उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बार बार सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें अपने हमेशा करीब रखते हैं। और दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमेशा अपने करीब रखें, आमीन सुम्मा आमीन।
سبحان اللہ جی، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے چن لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نظر کرم جو ہے وہ ہم سب پر ہو جائے، آمین ثم آمین۔ سر آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہی ہم لوگ اتنا عرصہ ہو گیا، ہم دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر لیا، آپ ہی درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں، جو آپ بتا رہی ہیں ہم ویسا ویسا کر رہے ہیں، تو آپ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہماری دعا میں تاخیر ہو رہی ہے؟ اور دعا نہیں قبول کا لفظ تو میں جو ہے یوز ہی نہیں کروں گی اپنی ویڈیو میں، کیونکہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم صرف وہی بات سننا چاہتے ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کوئی ہو جو ہمیں سن لے، کوئی ہو جس سے ہم بات کر لیں۔ تو میری پیاریو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے ریلیٹڈ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے بارے میں پتہ چل جائے نا، تو آپ کو وہ احساس جو ہے، آپ شاید اس احساس کو بھی اپنے اندر نہیں اپنا سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے، کہ اس احساس کو سوچ کر ہی ہمارا گمان جو ہے، ہمارا احساس جو ہے وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کو ایک بات کہوں، بس آپ ایک کام کر لیا کریں کہ آپ ہر حال میں جو بھی سچویشن ہو، جو بھی سرکمسٹانسز ہوں آپ کی لائف میں، آپ اس میں راضی رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر جو ہے غور کریں، عمل کریں، اور ان سب باتوں کا خیال رکھیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بتایا، آپ ان سب باتوں کو مانیں گے، آپ کی زندگی کے ہر کام خود بخود بنتے جائیں گے، اور ہر حال میں بس اللہ تعالیٰ کا آپ سوچا آپ نے شکر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ آپ نے دیا ہے، آپ ایک کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں، اس میں سے جو کچھ آپ کو لگ رہا ہے نا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، آپ سب کچھ نوٹ کریں۔ ایک سائڈ پہ پازیٹیو چیزیں لکھیں، ایک سائڈ پہ آپ نیگیٹیو چیزیں لکھیں، اور دیکھیے گا پازیٹیو چیزوں کو لکھنا شروع کریں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا کچھ ہے آپ کے پاس، اور پھر بھی اتنی پریشانی، اتنا غمگین ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ اداس ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہوا کریں، اداس نہ ہوا کریں، اور دیکھیں جو آنسو آپ نے دنیا والوں کو دکھانے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے بات کرنی ہے نا، ان آنسوؤں کو سجدے میں بہا لیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، آپ کے جھکے سر کو کسی اور کے سامنے کبھی نہیں جھکنے دیں گے۔ اور یہ میری زندگی کی آزمائی ہوئی بات ہے، جب میں بہت زیادہ تکلیف کے لمحات سے گزر رہی تھی نا، اور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو بس میں کہتی تھی کہ میں اس سجدے سے نہیں اٹھوں، اور مجھے یقین کرو جب میں سجدے میں جاتی تھی نا، تو بس لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے پاس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، سبحانہ و تعالیٰ کو تو میرے دل کی ہر بات پتہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں۔ یہیں پہ سورہ دہا کی آیت نمبر 5 جو ہے وہ میرے سامنے آتی ہے، اور وہیں پہ مجھے سکون آ جاتا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ تو آپ کو خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اتنا کچھ دے دوں گا کہ آپ اپنا ہر غم، ہر پریشانی بھول جاؤ گے۔ تو ایسا ہی ہے جی، وقت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زخم بھر دیا، ہر تکلیف بھر دی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں بس کم ہے جی، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی سب کے لیے آسانیاں کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیں ہم انسان ہیں، اور وہی بات ہے کہ ہمیں کوئی اور جج کرے نہ کرے، ہم انسان دوسرے انسانوں کو جلدی جلدی جج کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے جی، ہم کون سا پرفیکٹ ہے، میں کون سی پرفیکٹ ہوں؟ پرفیکٹ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا۔ آپ ایک بات سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی بلیسنگ ہے، کوئی بھی آپ کی زندگی میں آپ کو دوست اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے کے جا رہا ہے، آپ کو نماز کی تاکید کر رہا ہے، آپ کو قرآن پاک کی تاکید کر رہا ہے، آپ کو اچھی اچھی باتیں جو زندگی میں جو ہماری اصل آخرت کو سنوار سکتی ہیں، ہمیشہ آپ کا وہی اچھا اور سچا دوست ہوگا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو آپ کو آخرت سنوارنے کا مشورہ دے گا، وہ ہماری سنورنی چاہیے، کیونکہ دنیا تو فانی ہے، دنیا میں سب کچھ رہ جانا ہے، ہر چیز ہم نے یہیں چھوڑ جانی ہے۔ ایک یہ سوال میرے پاس آیا تھا کہ آپ ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت سارے سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی بات کیجیے گا۔ واقعی میں صحیح بات ہے، ہم کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روزمرہ کی زندگی میں سوال کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھو ہر کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو میری ایک بہت ہی قریبی ایک جاننے والی آنٹی ہے، ان سے میری اس دن بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ کوئی غریبی میں اپنے سوالوں سے پریشان ہوتا ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کسی کو اولاد مل جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کوئی نکاح کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کسی کی شادی کے بعد مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، مطلب ہر کوئی نہ کسی چیز کی گرفت میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، وہ تو
بات اور وہ پوائنٹ بالکل صحیح ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل کھول کے اپنے دل کی باتیں کریں، وہ تو سب سے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور مختصر اگر میں تھوڑی سی بات آپ سے کروں تو وہ تو یہی بات ہے کہ کسی بھی تکلیف اور پریشانی میں سب سے پہلے جو خیال آنا چاہیے نا، وہ یہی آنا چاہیے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنی ہے، بس اس کے علاوہ آپ کو کوئی بات آنی ہی نہیں چاہیے۔ اور کوئی بھی تکلیف، بڑی سے بڑی تکلیف ہو، آپ لوگ یہ سوچو کہ اس تکلیف کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے نا۔ ایسا ہی ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہی بات آئی ہوگی۔ تو آپ بس اس بات کو سوچو کہ جب آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال آئے یا کوئی بھی چیز آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے کہ میری پیاریوں، انسان کو تکلیف دے سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ نہیں رانگ کر سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیونڈ دا لمٹس، میرے خیال سے یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، حد سے بھی شاید لفظ چھوٹا ہے۔ کتنا میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ بالکل اکیلی نہیں، اور خود کو اکیلا مت سمجھا کرو۔ خود پہ جب آپ ترس کھاؤ گے تو لوگ آپ پر ترس کھائیں گے۔ میرا بچہ، اپنے آپ کو سٹرونگ کرو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرو، اور یہاں سے ہی تو شروع ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اتنی بڑی آزمائش کیا میرے پہ ہی آنی تھی، کیا میں ہی آپ کو، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مطلب کافی زیادہ عجیب عجیب سوالات آتے ہیں ہمارے ذہن میں، لیکن بات وہی ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں، جو ہم نے اتنا کچھ کیا ہے زندگی میں، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہو جاتا ہے انسان کی لائف میں، تو کیا وہ سب کچھ ہمارے چہرے پر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنے ہمارے پردے رکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود سکون دے دیتے ہیں۔ جتنے بھی سوالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، سب کے ذہن میں یہ سوالات آ رہے ہوتے ہیں نا، تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کوئی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں۔ کسی انسان سے سوال کرنے سے بہتر ہے، کسی انسان کی رسوائی سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اور آپ بس اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ پاک مجھے اپنی رضا میں راضی رکھیں۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے کام بناتے ہیں۔ اور یہ سوال بھی میرے پاس زیادہ تر آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں میری دعاؤں کو سن رہے ہیں؟ میں یہ بات کہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے ناراض نہیں ہوتے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سوال کرنے کی، بات کرنے کی بھی توفیق دیا، ہماری اتنی جرت نہیں ہے، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی مطلب سوال کریں کسی چیز کا، مطلب اس چیز کو تو ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز کا حل دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچایا ہوا ہے، ہم کسی انسان سے بات نہیں کر رہے، ہم کسی انسان کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اگر سوالوں کی توفیق بھی آپ کو مل رہی ہے نا، تو اس میں بھی آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ ٹرسٹ می، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو اپنے سے بات کرنے کی توفیق دے دی ہے، سچ اے بلیسنگ فار آل آف یو۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کتنی ہی مشکل یا کتنی ہی دشواری حالات کیوں نہ ہو جائیں۔ بس یہ کہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھیں، سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی۔ امید کروں گی کہ آپ لوگوں کے دل کے جو بھی سوالات ہوں گے، جو چیزیں ہوں گی، وہ کافی ساری کلیئر ہوئی ہوں گی۔ جج نہ کریں، جو بھی لوگ جج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں جج کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کے دل کے حالات کو، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو بس یہی کہوں گی کہ اپنے لیے بھی اچھا سوچا کریں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچا کریں، اور جو آج کی میریکل سٹوری ہے جو فرض نماز سے ریلیٹڈ ہے، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ اور حسنین کیسے ہیں؟ میری یہ جو پیاری ہیں، انہوں نے بہت پیاری پیاری سی باتیں جو ہے میرے لیے، نینو کے لیے لکھی ہیں، تو پلیز آپ نے ناراض نہیں ہونا، پتہ ہے ویڈیو لانگ نہ ہو جائے، تو ان باتوں کے لیے تو خیر بہت بہت شکریہ۔ کا سٹوری ہے وہ سب تک میں شیئر کروں، میری بہن بہت شکریہ، آپ نے جو کچھ نینو کے لیے میرے لیے دعائیں لکھی، پیار لکھا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اداس ہوتی ہوں یا جب بھی پریشان ہوتی ہوں کہ ویڈیو میرے سامنے آ جاتی ہے اور بہت ہی سکون ملتا ہے، جس طرح آپ بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنے قریب ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنے بندوں سے کتنے قریب ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے وسیلے بناتے ہیں اور کیسے معجزے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم کس طریقے سے قریب ہوتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ یقین ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ مزید مضبوط بن جاتا ہے۔ ان کی جو میریکل سٹوری ہے، یہ لکھتی ہیں، مجھے حج اور عمرے پر جانے کا بہت شوق ہے، مجھے اس بات کا اندازہ بھی
بھی نہیں ہے کہ میرے پیرنٹس اس اسٹیج پہ نہیں تھے کہ اس وقت کہ وہ مجھے حج اور عمرہ کروا سکیں۔ یہی سوچتی تھی کہ لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرنا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، ایک ساتھ نہیں جا سکتے۔ لیکن خیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ جس کو بلانا چاہیں، یہ ساری بلاوے کی بات ہے، وسیلے بھی خود بخود بنتے جاتے ہیں۔ مجھے انڈیپینڈنٹ ہونے کا شروع سے ہی بہت زیادہ شوق تھا، پیرنٹس کو میرے شوق نہ اٹھانے پڑے، کیونکہ میں یہی سوچتی تھی کہ میں اپنی ہر ذمہ داری کو خود چلاؤں اور اپنے پیرنٹس کی ذمہ داری کو بھی خود ہی نبھاؤں۔ لیکن مجھے جاب کرنا الاؤ نہیں تھا گھر سے، یہی سوچتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کرم کر دے جس سے میرے دل کی جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے۔ آن لائن بزنس کا اس ٹائم اتنا ٹرینڈ نہیں تھا، مجھے اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ کس طریقے سے آن لائن ارننگ ہو سکتی ہے۔ تو ایک دن میں ظہر کی نماز پڑھ کر فری ہوئی، اور جیسے ہی فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بات تو حق اور سچ ہے، تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دل کے ساتھ دعا کی میرے لیے رستہ کھول دیں، مجھے عمرے پہ جانا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں پیسے جمع کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میری امی کا ارادہ ہو رہا تھا جانے کا ماموں کے ساتھ۔ ریسورسز اتنے کم تھے کہ صرف امی ہی جا سکتی تھی۔ انہوں نے بھی جیسے تیسے پیسے جمع کیے، یہ مجھے پتا ہے، میری امی ٹیچر ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ سیونگ وغیرہ کر کے کافی پیسے جوڑے، جس کے بعد وہ ماموں کے ساتھ عمرے پر جانے کا سوچ رہی تھی۔ تو مجھے نہیں پتا تھا آپ ہی، میں اس کے بعد گوگل پر ریسرچ کر رہی تھی، ایک ویب سائٹ نظر آئی، اس کو میں نے تھوڑا پڑھا، اکاؤنٹ بنایا، پھر اس میں پروجیکٹ جو تھے وہ پوسٹ کرنے ہوتے تھے، اور اس میں کافی زیادہ محنت کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ مجھے کلائنٹ ملنے لگ گئے، اور آپ ہی اس وقت وہ کام بھی بہت کم آتا تھا، لیکن جو آتا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رستے کھول دیے، کیونکہ میں نے فرض نماز کے بعد میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور آپ ہی مجھے ایک بہت ہی اچھا کلائنٹ ملا، جس کے لیے میں نے بہت محنت سے کام کیا، یوٹیوب پر ریسرچ کر کے کافی محنت سے اس کے لیے کام کیا۔ بس عمرے کے لیے پھر سیونگ تو کر لی، جو میری خواہش تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پوری کر دی۔ بس اللہ تعالیٰ آپ جلدی حج اور عمرہ نصیب کریں، میرے لیے دعا کریے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سورس آف انکم جو تھا وہ تو بنا دیا۔ اور آپ ہی میں تھوڑی آج کل پریشان بھی تھی، جہاں میں شادی کرنا چاہ رہی تھی وہاں سے کاسٹ کی اور سیم ایج کی وجہ سے انکار ہو جاتا ہے، مطلب لڑکے کے گھر والے راضی نہیں ہیں کاسٹ کی وجہ سے۔ میری ہر دعا میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا محرم بنا دیں، تو آپ ہی پلیز میرے لیے دعا کرائیے گا، اور اپنی سب پیاریوں سے بھی کہیے گا کہ میرے لیے دعا کریں کہ جہاں میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے لیے وہیں آسانیاں کر دیں، اور میرے حق میں بہترین بنا کر اس انسان کو عطا کر دیں۔ میری ایج بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور میریکل کریں گے، اور میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ فرض نماز کو قضا نہ کریں۔ فرض نماز جو ہے وہ دل کا سکون ہے، اور فرض نماز سے ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ آسانیاں کرتے ہیں، اور فرض نماز سے ہی میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو گئی ہوں۔ اور اب میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی صلاۃ الحاجات کی جو سٹوری ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں نے سکولنگ بہت اچھی جگہ سے کی، پوزیشن ہولڈر بھی رہ چکی ہوں۔ پھر انٹر میں ایڈمیشن ہوا تو اس وقت وسائل اتنے نہیں تھے کہ پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیتی، اور پیرنٹس نے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن کروا دیا، اور میری جو ساری فرینڈس تھیں وہ پرائیویٹ کالج میں چلی گئیں۔ کالج میں بھی میں اکیلی ہی رہتی تھی، فرینڈس وغیرہ زیادہ نہیں تھے جن سے میں بات چیت کر سکوں، ان کا اپنا ہی گروپ ہوتا تھا۔ سو میں اپنی اسکول فرینڈس کو بہت زیادہ مس کرتی تھی، اپنے کالج میں بھی سارا دن اکیلے بیٹھی رہتی تھی اور بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کالج جو ہے مجھے کاٹ کھانے کو دھو رہا ہے، کیونکہ میں اکیلی جو بیٹھی رہتی تھی اسی وجہ سے بس میں بہت اداس رہنے لگ گئی۔ اور اچانک ہی میں نے ایک دن کالج کے نوٹس بورڈ پہ اسکالرشپ کا پڑھا، ایک بہت ہی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹی کے بارے میں نے پڑھا جہاں کی اسکالرشپ مل رہی تھی۔ اس ٹائم مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ کس لیول کی ہے۔ کاپی پہ ویب سائٹ کا لنک لکھ کر گھر لے آئی، گھر آ کر میں نے ریسرچ کی، میں نے اپنی امی کو گھر آ کر سب کچھ بتایا، تو امی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپلائی کر دو۔ اور یہ آگے لکھتی ہیں کہ آپ ہی جس یونیورسٹی کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام تھا، اس میں ہم نے فارم وغیرہ سبمٹ کروائے تو پتہ چلا کہ ٹیسٹ ہونا ہے۔ اب مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ ٹیسٹ میں کیا آنا ہے کیا نہیں آنا، کافی زیادہ اسٹوڈنٹ جگہ جگہ سے آئے تھے، نہ مجھے کیسے پتا تھا کہ کیسے سپورٹ کرنا ہے، کیسے آگے چلنا ہے، کس طریقے سے سب کچھ لے کر چلنا ہے۔ بڑے بہن بھائی یا کزن ہوتے ہیں یونیورسٹی میں تو وہ گائیڈ کر لیتے ہیں، پھر مجھے تو کچھ اندازہ بھی نہیں تھا اور کوئی سمجھانے والا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کروں اور کس طریقے سے آگے قدم اٹھاؤں۔ بس جو میری اس وقت میٹرک کی بیس تھی اس کو ہی میں نے تھوڑا بہت ریوائز کر لیا،
اور جب میں ٹیسٹ دینے کے لیے نکل رہی تھی تو اچانک سے میرے دل میں خیال آیا اور میں نے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھے اور میں نے وہی بات پہ یقین رکھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور بس میں ٹیسٹ دینے کے لیے چلی گئی۔ کچھ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی۔ خیر آپی، میں وہاں گئی اور بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے اور کافی زیادہ اچھے اچھے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے تھے۔ پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے کیونکہ میں نے صلاۃ الحاجات پڑھی ہوئی تھی، تو مجھے بہت تسلی تھی اور ایک الگ سا اطمینان تھا دل میں۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے، بس یہی سوچ رہی تھی۔ جب ٹیسٹ پیپر میرے سامنے آئے اس میں کچھ چیزیں میں نے دیکھی، چیزیں ایسی بھی تھیں جو مجھے نہیں آتی تھی، بس میں اپنی عقل سے جتنا کر سکتی تھی میں نے کر دیا۔ نہیں پتا تھا کہ وہ ٹیسٹ میرا کیسے کلیئر ہوگا۔ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے جن میں سے صرف اور صرف 30 اسٹوڈنٹس نے سلیکٹ ہونا تھا میرے بیچ سے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پورے پاکستان سے میں بھی سلیکٹ ہو سکتی ہوں، مجھے ایسا خیال بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے تو بس اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے وہ ٹیسٹ کر دیا تھا۔ پھر آپ ہی انہوں نے مجھے انٹرویو کی ڈیٹ دی، تو انٹرویو کا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں اتنی زیادہ بولڈ تھی کہ مجھ میں اتنا کانفیڈنس ہوتا، میرا کانفیڈنس بہت ہی زیادہ لو تھا۔ بس انٹرویو سے پہلے بھی میں نے صلاۃ الحاجات کے 2 نوافل ادا کیے اور میں انٹرویو دینے بھی چلی گئی اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے، اور یہ سوچتی تھی کہ مجھے کچھ آتا نہیں، میں کیا کروں گی۔ اور کچھ دن بعد میرے گھر TCS سے لیٹر آتا ہے، جب دیکھا تو میرا انٹرویو بھی کلیئر ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مدد کی۔ آپ ہی بس میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور میرا جو سجدے میں سر تھا وہ سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا۔ یہ شکر ادا کیا کہ صلاۃ الحاجات سے میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ناممکن لگ رہا تھا مجھے، جس میں بالکل ہی کہہ لیں کہ مجھے کچھ آتا بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میریکل کیا۔ بیچ میں آپ ہی کچھ ایسے لمحات زندگی میں آئے جس سے میں اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دور ہو گئی۔ عجیب عجیب باتیں لوگوں کی میرے ذہن میں آتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ سے ضد نہیں کرو اور اللہ تعالیٰ سے ایسے نہیں مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی تو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا۔ ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ دعا کروں یا نہ کروں، تو وہیں پہ آپ کی ویڈیو سجیشن میں میرے سامنے آ گئی۔ بس مجھے نہیں پتا اللہ نے کیسے آپ کو وسیلہ بنایا، میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے واپس بہت زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے۔ وہ جو یقین میں لوگوں کی باتوں میں آ کر کھونے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ نہ کروں، اور یہی سوچتی تھی کہ ضد سے نہیں مانگوں، ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ پر مزید یقین ہو گیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتی ہوں، زندگی کی آخری سانس تک بس اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتی رہوں۔ آزمائش بھی تو صرف ہمارے لیے ہی ہوتی ہے تاکہ ہمارا لیول جو ہے وہ اپ گریڈ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے میرا کنیکشن مزید سٹرونگ ہو گیا ہے۔ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم اپنے پیرنٹس سے بھی شیئر نہیں کر پاتے، اکیلے ہی اپنے اندر کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور کافی کچھ زندگی میں ایسا چل رہا ہوتا ہے جو ہم اندر ہی اندر ایک الگ سی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس بات کو بتایا، اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط بنا لو اور ہر بات اللہ تعالیٰ سے کرو۔ میری آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو ہیں۔ آپ ہم سب کے لیے اتنی محنت کرتی ہیں، اپنے بزی شیڈیول سے ٹائم نکال کر ویڈیو پوسٹ کرتی ہیں، اور یقین مانیں میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں لے آئیں، اور آپ کو اور نینو کو ہمیشہ خوش رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور نینو کا نصیب بہت اچھا ہو۔ بہت 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 شکریہ میری پیاری سی بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت خوش رکھیں، اور جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اتنی پیاری سی میریکل سٹوری، اپنی فرض نماز سے ریلیٹڈ، صلاۃ الحاجات سے ریلیٹڈ، اور جو بیچ میں آپ نے اپنی پریشانی کا بھی تذکرہ کیا کہ جس کی وجہ سے جو آپ نے بتایا کہ جہاں آپ شادی کرنا چاہتی ہیں وہاں پہ کاسٹ کا ایشو ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزا دے۔ جو آپ نے اتنی خوبصورت سی میریکل سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت اجر دیں جو آپ نے اپنی میریکل سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں، آپ کے دل کی ہر مزید دعا جو ہے وہ قبول ہو۔ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے گھر بلائیں، آپ عمرہ کریں، حج کریں، جتنی بھی میری پیاریاں سننے والی ہیں جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کے صدقے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ بار بار کرنا نصیب کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر اپنا خاص خاص کرم کریں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں۔ اور میں پھر وہی بات کہوں گی کہ پیاریوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو سٹرونگ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مزید سٹرونگ بنانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی اپنے دل کی ہر بات کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر
کوئی بھی دوست نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کا سکون جو ہے ان کو نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری پیاریاں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے نصیب جو ہے وہ جگا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں والیاں بنا دے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں، ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں، دوسروں کا بھی بہت سارا خیال رکھیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر بھی ضرور کرم کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، دلوں کی باتیں جانتے ہیں، دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اپنی دعا میں حسنین اور مجھے یاد رکھیے گا۔ یہیں پہ میں آج کے ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔